अस्सलाम वालेकुम, मैंने वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुल्क में नई हुकूमत कायम हो चुकी है और MQM इस हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। माजी की तरह मौजूदा हुकूमत भी कराची की तामीर और तरक्की के बुलंदो बांग दावे कर रही है। पीपल्स पार्टी और MQM ने कराची में बल्दियाती निज़ाम तब्दील करने और शहर की तामीर और तरक्की के लिए एक मुआहदा किया, लेकिन अब इस मुआहदे पर अमल दरामद ना होने के शिकवे सामने आना शुरू हो गए हैं। माजी में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के लिए क्या क्या ऐलानात किए थे, पहले वो देखिए। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 11 भी जो सबसे बड़ा कराची वालों का मसला पानी का मसला है। दूसरा इशू नालों का है। तीसरी चीज़ सीवरेज सिस्टम है। फिर जो सॉलिड वेस्ट है, इसी 1100 अरब रुपए में कराची के जो सॉलिड वेस्ट का इशू है, ये भी एक ही दफ़ा हम अब इसको टैकल करें। ट्रांसपोर्ट, कराची का जो सर्कुलर रेलवे है, ये भी हम इसी पैकेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। सड़कें हैं कराची की, BRT की मुख्तलिफ ग्रीन लाइन और जो भी बाकी लाइन्स हैं, ट्रांसपोर्ट का इशू और जो सड़कों का इशू है, ये भी हम अब पूरी तरह हल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब मुंतखब होने के बाद कराची गए तो उन्होंने भी कराची सर्कुलर रेलवे समेत शहर के अहम मंसूबे मुकम्मल करने के लिए कई वादे किए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी देखिए। हम फेडरल गवर्नमेंट में जिस लायक भी हैं, हम इंशाल्लाह हैंड होल्डिंग करेंगे। जो KCR जो है, मैंने कहा कि हम कोशिश सी पैक जो असल मसला है पानी पीने का, पानी का मसला कराची का, जो मुतल्लिका जो ज़िम्मेदारान हैं उनको ये गुजारिश की और शाह साहब को ये मैंने कहा कि इसको मुकम्मल 2024 में कोशिश करें। कराची में जहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत काम कर रहे हैं, मैंने देखा ऑरेंज लाइन है, रेड लाइन है, ग्रीन लाइन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है, तो इन लाइन्स पे हम काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वादे तो अभी इमरान खान के वादे भी वफा ना हो सके। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कराची से वादे पूरे ना होने का शिकवा PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने भी किया। लेट्स वॉच मुस्तफ़ा कमाल। तो एक्स वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास 4 साल ऑलमोस्ट हुकूमत करने के बाद एक ऐसी बात नहीं है कि लोगों के लिए क्या किया है, वो एक बात बताएं, एक बात। उनकी तकरीर उठाकर देखें इसी बाग अब्ने कासिम में कि उन्होंने पूरी लिस्ट फराहम की थी कि वो क्या क्या करेंगे। आज 4 साल से K4 वफाक का प्रोजेक्ट था, एक इंच काम नहीं हुआ उसके ऊपर। ग्रीन लाइन नवाज शरीफ के दौर में पूरा स्ट्रक्चर बन गया था, 4 साल लग गए 50 सिर्फ बसों को लेकर आने में। शहर के जाली सेंसस को, मर्दमशुमारी को इसी इमरान खान साहब की हुकूमत ने परमानेंट कर दिया, उसको लीगल कर दिया, उसके ऊपर मुहर लगा दी। ताहयात कोटा सिस्टम शहरी इलाकों पर लागू हो गया, नाफिज हो गया। ये सब कुछ PTI की हुकूमत में रहते हुए। क्या मौजूदा हुकूमत कराची की हालत-ए-ज़ार बेहतर बना सकती है? इस बात करेंगे PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा कमाल साहब फॉर गिविंग अस टाइम। मार्च से मुल्क की सियासी सूरत हाल खराब है, मुसलसल हिचकोले ही खा रही है सियासी सिचुएशन बेयकीनी भी है। PSP आपका क्या ख्याल है, किस तरफ है इस वक्त? देखें, हम तो अभी किसी की तरफ नहीं ना। ये पुरानी हुकूमत जो गई है, उन्होंने भी कराची के लिए कुछ नहीं किया, मुल्क के लिए भी कुछ नहीं किया, सिंध के लिए, कराची के लिए कुछ नहीं किया। ये हुकूमत तो अभी आई है, इसके ऊपर अभी तज्जिया करना या बातें करना मैं समझता हूं कि कबल अज़ वक्त है। असल में कराची का मसला ऐसा है कि यहाँ हम कहते हैं कि हमें चोरों ने नहीं लूटा, हमारा चौकीदार चोरों के साथ मिल गया। इस शहर ने चौकीदारी अपनी 40 सालों से MQM को दे रखी थी और वो MQM पार्टनर्स इन क्राइम बन गई और आज भी है। वो MQM जो कि इसी पीपल्स पार्टी से हुकूक लेने के लिए वजूद पजीर हुई, जिसने कोटा सिस्टम खत्म कराना था, जिनसे उनसे हुकूक लेने थे, हर दौर में इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा रहे। ये अपने हाथों से लेकर इनके गवर्नर ने इख्तियारात और वसाइल दिए हैं और आज ये इख्तियारात और वसाइल के ना होने का रोना
रो रहे हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि भाई इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी, ये हुकूमतों से बाहर नहीं आएंगे, आखिरी वक्त तक रहेंगे, और आप देखें कि एक हुकूमत से निकलते नहीं है बाहर, दूसरी हुकूमत में जो अंदर चले जाते हैं। वजह यह है कि इनके करप्शंस की और इनकी GITs इतनी तवील है कि इन सब लोगों ने अगर हुकूमत में नहीं रहे तो जेलों में चले जाना है, इनके पैसे खत्म हो जाने हैं, इनके ऊपर रॉ के एजेंट होने का इल्जाम है, सबूत के साथ इल्जाम है, इनके लोग पकड़े गए हुए हैं और बहुत सारी कहानियां हैं। इसलिए ये एक दिन भी अफोर्ड नहीं कर सकते हुकूमत से बाहर है। तो कराची का मसला चोरों के लूटने का नहीं है, कराची का चौकीदार चोरों से मिला हुआ है। हमें चौकीदार, अगर किसी घर का चौकीदार चोरों से मिलकर पिछला दरवाजा खोल दे तो किसी उस घर को लूटने से कोई बचा सकता है? तो हमें चौकीदार बदलने की जरूरत है। चोरों का तो काम है चोरी करना। ये आपने अभी मुकदमात का जिक्र किया MQM के तनाजुर में, मगर यही बात तो इमरान खान साहब और उनकी जमात भी करी है कि हमें रिमूव किया था तो कोई और सेटअप लाते, ज़रूर लाते, लेकिन उस सेटअप में कम से कम लोग बेल्स पे ना होते, या लोगों पे फ़र्द जुर्म आयद होने ना जारी होती, या इस तरीके से जैसे कि एक नंबर भी दिया गया कि कितनी % काबीना भी, कितनी % असेंबली के लोगों के ऊपर मुकदमात मौजूद है। आपके ख्याल से ये बात ठीक है कि अगर लाने थे लोग या दूसरे लोग होते तो वो कम से कम मुकदमात में ना होते, क्योंकि उन्होंने उन्हीं इदारों के अंदर कवानीन में तरमीम करनी है जिनके मुकदमात बने हुए हैं? इमरान खान साहब का कहना ये बनता नहीं है, क्योंकि उनके कौल और फेल में तजाद है। और मैं अगर उनसे ये कहूँ कि इन्हीं मुकदमात वाले जरदारी साहब उनकी पार्टी से वोट लेकर उन्होंने अपना सेनेट का चेयरमैन बनाया, मैं अगर ये कहूँ कि इसी मुकदमात वाले जरदारी साहब और उनके उनके लोगों से वोट लेकर उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई, और फिर इसी मुकदमे वाले जरदारी साहब को वो आखिरी वक्तों में मैसेज भेज रहे थे कि मिलकर हुकूमत बनाएंगे, नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो। तो खान साहब शायद बात ठीक कर रहे हो, लेकिन उनकी छोड़ दें बात खान साहब कर रहे हैं, अगर वो ना कर रहे हो तो ये आर्ग्यूमेंट कैसा लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? जी बिल्कुल ठीक बात है, और इसी बात के लिए तो लोगों ने शायद PTI को वोट दिया था कि वो इस मुल्क से में नई चीजें लेकर आएंगे, जो करप्ट लोग हैं उनका खात्मा करेंगे। लेकिन उनकी बैड गवर्नेंस की वजह से वो तमाम लोग जिनको वो करप्ट कहते हैं, वो तो आराम से सब लोग 6-6, 8-8 महीने जेलें काटकर सब धुलकर सामने आ गए। तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा कसूर पिछली गवर्नमेंट का है कि उस गवर्नमेंट ने अपने खुद डिलीवर इतना नहीं किया और बातें बहुत ज्यादा की, और जो है वेनम पे लग गए, गुस्से पे लग गए और गलत रास्ते पे लग गए, जिसकी वजह से आज ये इन कुव्वतों को देखें। जब इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही थी, ये जोड़ तोड़ कर रहे थे, तो मैंने तो ये बयान दिया था कि भाई जरदारी पीपल्स पार्टी और अगर MQM ही सोल्यूशन है इस सूबे का इमरान खान के अलावा, तो भाई हम तो हमारी तो अखलाकी हिमायत पर PTI के साथ है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने इमरान खान साहब ने बयानिया लिया कि अमेरिका का लेटर निकाल कर दिखा रहे हैं वो पर्चा, फिर उन्होंने इदारों को जो है वो मुगलजात बकना शुरू कर दी, ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया, उनको गद्दार और मीर जाफर और जो है वो जानवर, फिर जजेस के ऊपर से बात करने लगे। तो हम नहीं समझते कि हम इसकी हिमायत कर सकते हैं। ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो साइफर वाला इशू ना होता तो PSP रेडी थी PTI के साथ खड़े होने के लिए ऑन प्रिंसिपल? नहीं, हमने तो देखिए, जब ये MQM अपने आप को बेच रही थी एक बाजारी पार्टी की तरह कि वो वजीर रहते हुए वो जाकर अपनी ही हुकूमत को गिराने के लिए, एक बंदा वजीर है, सिटिंग वजीर है इस पिछली गवर्नमेंट में, और वही जाकर मजाक कर रहा है पीपल्स पार्टी से और जो है वो शहबाज शरीफ साहब से। तो उस पर मैंने कहा कि भाई ये क्या मजाक है? अगर आपको ये हुकूमत बुरी लग रही है तो पहले वजारतें तो छोड़ो, आखिरी घंटे तक उन्होंने वजारतें नहीं छोड़ी। उस पर हमने बिल्कुल ये बात की थी, मैंने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बात की है कि भाई ये मौजरों का नाम लेते हैं। मैं उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं, मौजरों का ये शेवा नहीं है, मौजर तो खुली बात करता है, सीधी सीधी बात करता है। ये तो बहुत ही बदकिरदारी वाली बात है, और ये जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका ये शेवा नहीं है। एक तो हमने ये बात की। दूसरी बात यह है कि हमने कहा कि भाई अगर यही सोल्यूशन है तो फिर तो हमारी अखलाकी हिमायत इनके साथ है, लेकिन उसके बाद जो बयानिया लिया गया डेफिनेटली उसकी फिर हिमायत नहीं कर सकते थे। जो साइफर के हवाले से, पहले तो ये तो बहुत गलत है कि आप इदारों को या इदारे के सबरा को या किसी को भी उनके हवाले से गलत किस्म की बातें हों, इसको तो सब कंडेम करेंगे, चाहे कोई भी करे, कोई भी जमात करे। लेकिन जो मेन बयानिया है एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और वो साइफर उन्होंने दिखाया, मुख्तलिफ लोगों को दिखाया, मैंने भी देखा,
اس کی لینگویج اس میں یہاں تک تو بات ثابت ہو گئی کہ مداخلت تھی، NSC کے پوائنٹس بھی آ گئے، دوبارہ ری انڈورس بھی ہو گئے. یہاں تک آپ کے خیال سے یہ بات غلط ہے کہ امریکہ اس حد تک مداخلت کرے، یا آپ بھی گورنمنٹس کا حصہ رہے ہیں، آپ کے خیال سے یہ ایک نارمل بات ہے، وہ بھی اس وقت جب ہم ایلائے تھے امریکہ کے؟ سو پروبیبلی یو کین گیو اس سم ہسٹوریکل اکاؤنٹ. فریا، ہم لوگ بھی پاور کوریڈورز میں رہے ہیں اور ہم نے 10-12 سالوں تک اپنے سامنے چیزوں کو دیکھا ہے، کچھ چیزوں میں ڈائریکٹ انوالو رہے ہیں، کچھ چیزوں کے وٹنس رہے ہیں. یہ تو روٹین کی بات ہے ساری. ایک ہمارے جو ایمبیسڈر تھے جن کا ٹینیور ختم ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے گھر پہ ایک انفارمل سا لنچ دیا ہے. اس لنچ پر آ کر ایک انفارمل سی گفتگو ہو رہی ہے. انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا ایمبیسڈر نے کہ یار آپ نے میرے کیریئر پہ جو ہے داغ لگا دیے. میں نے 8 دفعہ آپ کو جو ہے ریکویسٹ کی کہ آپ پریزیڈنٹ سے بات کرا دو اپنے ہمارے وزیر اعظم کی، اور میرے کیریئر پہ یہ بات رہ گئی ہے. وہ اس کے اوپر جواب دے رہا ہے بندہ. بھائی کوئی بندہ ڈیلیگیشن لے کر آ کر کوئی آپ کو تھریٹ کرنے تھوڑی آیا ہے. یہ تو دو لوگوں کی، اگر وہ شاید ہمارے ایمبیسڈر ایکس ایمبیسڈر یہ اگر یہ سوال نہ کرتے، انفارمل سی گفتگو نہ شروع کرتے، تو شاید یہ بات ہی نہیں ہوتی. پھر فورن ایمبیسی کا، فورن ڈپلومیٹس کا کام ہے کہ بھئی ہر چیز کی انہوں نے رپورٹنگ کرنی ہے. یہ ان کی بنائی ہوئی رپورٹ ہے. لیکن انہوں نے کہا، ان ایمبیسڈر نے کہا، اس میں سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ ڈیمارش کریں، اور لینگویج ان ڈپلومیٹک ہے. یہ بات تو ہنا ربانی گھر صاحبہ نے بھی کنفرم کر دی، یہ بات تو NSC نے بھی کنفرم کر دی. اب ان ڈپلومیٹک لینگویج بڑی حد تک ان ڈپلومیٹک ہے مصطفیٰ کمال صاحب. وہ تقریباً اسی طریقے کی ہے جیسے کوئی چودھری ڈانٹ رہا ہو اپنے کسی لوور سٹاف کو. فریا بی بی، ایسا ہے جی، ایسا ہے کہ شاید ایسے لیٹرز جو پہلے بھی بہت سارے آئے ہوں، لیکن ان لیٹرز سے جو ہے وہ حکومتیں گرتی نہیں ہیں. دیکھیے امریکہ کو اگر حکومت، بھائی امریکہ سازش کر رہا ہوگا، کیوں نہیں کر رہا ہوگا؟ وہ دنیا اٹس اے فری ورلڈ. ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے بڑے جو ہے وہ ہم آئیڈیل ورلڈ میں رہ رہے ہیں؟ بھائی ہمارے دشمنان ہیں، ان کا انٹرسٹ ہے، کیوں نہیں کریں گے؟ یہ تو ہمارا کام ہونا چاہیے نا. ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا اکوپ کریں، اتنا اسٹرینتھن کریں کہ ہم کسی کی سازش سے ہم نہ گر جائیں، نہ ہم بالکل بہہ جائیں، نہ ہم لیٹ جائیں، نہ ہم جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائیں. اگر تو یہ بات مان لی جاتی ہے کہ بھئی امریکہ کی ایک لیٹر سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ گر گئے ہیں، تو بھئی یہ تو بہت فکر کی بات ہے قوم کے لیے. اور پھر تو امریکہ جب چاہے گا ہمیں بدل دے گا، ختم کر دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. قومیں اور ملک ممالک ایسے کام کرتے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور ہر کوئی کوششیں کرتا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی اور چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے. بھئی امریکہ نے آ کر جو ہے وہ بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ نہیں لگایا تھا. امریکہ نے آ کر جو 3 آپ کے وفاقی وزیر فائنانس کے نہیں بدلے تھے. امریکہ نے آ کر 8 مہینے آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ آپ کو IMF پہ جانا ہے نہیں جانا. یہ امریکہ نے آ کر نہیں کہا تھا. امریکہ نے آ کر انفارمیشن منسٹر، آپ کے 4 انفارمیشن منسٹر نہیں بدلے تھے. اور آپ جو کہانیاں نکل رہی کہ ہر AC کو اور DC کو بدلنے کے لیے 3-3 کروڑ روپے لیے جا رہے تھے پنجاب میں، یہ امریکہ نے کیا تھا فور گاڈ سیک. تو اس بات کو یہ کر لینا کہ، اور کوئی امریکہ جو ہے وہ لیٹر لکھ کر آج تک کسی حکومت کو اس نے نہیں گرایا ہے. یہ ہم اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، خدا کے واسطے یہ نہ کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی خان صاحب، خان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ میرے پاس لوگ بک گئے جو منحرف ہو گئے، ٹھیک ہے، میں آپ کی بہت خدمت نہیں کر سکا ہوں، لیکن ابھی بھی میں آپ کے لیے بیسٹ آدمی ہوں. یہ بیانیہ ہوتا مصطفیٰ کمال ان کی. میں کہتا بھائی کراچی آتے کہتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے یہ باتیں کی تھی، میں نہیں کر سکا، مجھے ایک موقع اور دیں، میں پھر کروں گا، لیکن ابھی بھی ان تمام لوگوں میں آپ کے لیے بیسٹ آدمی ہوں. کوئی زبردست بات ہو جاتی شاید. وقت ہوا، وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. حکومت چلی گئی. حکومت جانے کے بعد ریاکشن آیا، خاص طور پہ سنڈے کے دن حکومت جانے کے بعد، جس سے کوئی اس کو لیڈ بھی نہیں کرا تھا. کراچی میں بہت زیادہ احتجاج ہوا، اور وہ جو ایک فوٹیج تھی جو سب مل کر ترانہ پڑھ رہے تھے، وہ بڑا ایک لینڈ مارک مومنٹ بن گیا کراچی کی ہسٹری میں بھی، کراچی کی عوام کے حوالے سے. کیا وجہ تھی اتنا زیادہ ریاکشن آیا کراچی سے آپ کی نظر میں؟ Just because it wasn't due to Imran Khan's love and affection. It was because of the hatred of the people who have got together, who have been ruling Pakistan for last 3 decades. اور اس میں definitely سندھ کی اگر آپ بات کریں، کراچی کی بات کریں، تو MQM اور زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی جب ایک ساتھ بیٹھ رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، اور جو ملک میں جو لوگ چلاتے رہے ہیں، ان کے لیے جو لوگوں کی فیلنگ ہے، اس فیلنگ کی وجہ سے
لوگ جو ہے وہ عمران خان کے جلسوں میں جا رہے ہیں، اور جس دن یہ سلسلہ جو ہے وہ ہٹے گا پیچھے، وہ آہستہ آہستہ جو اپنی جگہ پہ چیز آ جائے گی. ورنہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد ایک کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکے تھے یہاں پر کراچی میں. اور اگر آپ کو یاد دلاتا چلو، ابھی 15 مئی کو، لاسٹ جو 15 مئی گزری ہے، ہم نے انہیں تمام یہ جو جس کا بڑا چرچا ہو رہا تھا کراچی میں، ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے اسی باغ جناح میں صرف خواتین کے جلسے سے. ہم نے صرف عورتوں کا جلسہ کر کے بتایا کہ نہیں بھائی، ریئل وائس آف کراچی یہ ہے. یہ جو خواتین اسی گراؤنڈ میں جہاں پر پی ٹی آئی نے جلسہ کیا تھا، وہاں پر ہم نے صرف عورتوں کا جلسہ کر کے دکھایا 50 کیمروں کے سامنے، اور ہزاروں کی تعداد میں صرف مائیں بہنیں نکل کر کراچی کا آئیں، جو یہ کہتی کہ بھائی کراچی اب دھوکہ نہیں کھائے گا. تو یہ جو مومنٹم بنا اس کے بعد ساری چیزیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کی ہیٹریٹ کا کراؤڈ ہے یہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ محبت اور اس کے لو اینڈ افیکشن کا کراؤڈ نہیں ہے. یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات بتائی. کراچی میں یقیناً خواتین باہر نکلتی ہیں، کراچی کا ووٹر بھی، آئی آلویز سے دیٹ آن ایئر، بالکل الگ ان کی ڈیموگرافی ہے کراچی کے ووٹر کی. لیکن خواتین ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ بھی جب لانگ مارچ کی کال دی تو باہر آئیں. پنڈی اسلام آباد سے بہت سارے لوگ آئے، ان خواتین کے اوپر مسلسل ٹیئر شیلنگ ہوتی رہی، ڈنڈے برسائے گئے، شدید آپ دیکھیں جبر ہوا پنجاب کے مختلف علاقوں میں، لاہور میں خاص طور پہ، اسلام آباد میں ڈی چوک پہ جو گئی بھی نہیں خواتین ان کو بھی گیس مارتے رہے ہیں وہ سارا وقت. سو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسا تو مشرف صاحب کے زمانے میں بھی نہیں ہوا جو کہ ڈکٹیٹر تھے. آپ کے خیال سے ایسا پہلے کوئی اگزامپل ہے ایسا ہونے کی؟ And you have been in MQM. اور یہ تو کچھ بھی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں. تو آپ ہمیں تو یہ خواتین، یہ تو ہمارے گھروں پہ جب چھاپے پڑتے تھے MQM کے زمانے میں، تو بھائی بندہ نہیں ملتا تھا تو بھائی کو لے جاتے تھے، بھائی نہیں ملتا تھا تو باپ کو لے جاتے تھے، باپ نہیں ملتا تھا بھائی گھر کی خواتین لے جاتے تھے. کوئی یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹیئر گیسز، اور ٹیئر گیسز کون؟ یہاں تو اسٹریٹ فائر مارتے تھے ایک دن میں، ایک جلسوں میں، ایک جلوس میں جو ہے وہ کئی لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سیڑھیاں لگا کر گھروں میں کودتے تھے، دروازے توڑ کر آتے تھے اور لاپتہ ہو جاتے تھے لوگ، اپاہج ہو جاتے تھے لوگ. اتنا ٹارچر ہوتا تھا کہ جو ہے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتے تھے لوگ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو لیکن MQM کے لوگ جو فالوورز ہیں اور پی ٹی آئی کے، کیونکہ پی ٹی آئی خود کہتی ہے کہ ہمارے بہت سادہ لوگ ہیں، وہ نہیں آگے سے ریزسٹ کر سکتے. سو آپ کے خیال سے ان فورس پروپورشنٹ الگ الگ ہے MQM کے فالوورز میں اور پی ٹی آئی کے فالوورز میں؟ نہیں MQM کے بھی سادہ لوگ ہیں فریا بی بی، ایسی بات نہیں. ہم بھی سویلائزڈ معاشرے کے ہی لوگ تھے. ہم کوئی جنگل سے اٹھ کر نہیں آئے، اور شاید جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی والوں سے زیادہ سویلائز نہیں ہوں تو کم سے کم اس سے کم بھی نہیں ہیں. نہیں، بڑے پڑھے لکھے سادہ لوگ ہی لوگ ہیں، لیکن ہمیں ایک سیکنڈری ٹائپ کا سٹیزن سمجھ کر جو ہے وہ 20 سالوں تک آپریشن کیا گیا، اور اسی طرح کا تھا. یا آپ بات کر رہی ہیں حیدرآباد پکا قلعہ پہ 88 کی بات ہے، بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی، ان کا پکا قلعہ میں آپریشن کر رہے تھے، چاروں طرف سے ان کی گیس بند کر دی، لائٹ بند کر دی. جب 4 دن ہو گئے اور محاصرہ کر لیا، پولیس جو ہے مورچے لگا کر بیٹھ گئی، تو عورتیں اپنے گودوں میں بچے لے کر، معصوم شیر خوار بچے لے کر، سر پر قرآن اور معصوم بچے لے کر وہ باہر نکلیں کہ بھائی ان کو دودھ کے لیے کم سے کم ان کے لیے دودھ لانے کے لیے کم سے کم ہمیں جانے دو، پانی نہیں ہے، دودھ نہیں ہے. ان کو اسٹریٹ فائر مار کر 18 عورتوں کو اسی وقت آن دی اسپاٹ 18 عورتوں اور بچوں کو شہید کر دیا. آج بھی پکا قلعے کے گیٹ پر قبریں بنی ہوئی ہیں ان لوگوں کی. تو کیا بات، کیا پی ٹی آئی والوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کچھ؟ ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی کراچی والوں سے، حیدرآباد والوں سے پوچھیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں کس قسم کا ریاستی تشدد اور جبر برداشت کرنا پڑا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے آج یہ مواقع دیے. اور جب بھی میں بتاتا ہوں بار بار کہ بھائی جو لوگ آج ملک چلا رہے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ 30 سالوں سے یہاں پر ہو کیا رہا ہے. ابھی کوئی افسر بن کر آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ بھائی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو. او بھائی جب فلاں ایسا تھا نا تو آپ قریب نہیں جا رہے تھے. آج اگر کوئی امن سے رہ رہا ہے تو اس کو اب ان کو برا لگ رہا ہے کہ بھائی امن سے کیوں رہ رہے ہیں سارے لوگ. تو بہت زیادہ ڈفرنس تھا آج کے ریاست کے اقدام میں اور ہمارے وقتوں کے جو کراچی حیدرآباد والوں نے بھگتا ہے. میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں، حیدرآباد پکا قلعے
محلے کے گیٹ پر آج بھی 18 عورتوں اور شیر خوار بچوں کی خبریں ہیں، چل کے دیکھ لیجئے چل کر. اور وہ اسی 88 کی بات ہے، آپ اٹھا کر اخبار دیکھ لیں، پولیس والوں کی گولیوں سے جو ہے وہ ان کو مارا گیا ہے. کہیں پہ کوئی مثال 18 عورتوں کے مرنے کی نہیں ہے کہیں پورے پاکستان میں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر ہم نے شدید ملیٹنسی دیکھی کراچی میں، بوری بند لاشوں کا ایک زمانہ دیکھا، پھر آپس میں وار گینگز شروع ہو گئی، پتہ نہیں آپس میں مقابلے شروع ہو گئے، قبضہ گروپ ہو گیا، سب کچھ ہوا. سو کیا ہم اگر یہی ریپلیکا کریں گے تو اس کے نتائج اس طرف جا سکتے ہیں؟ کنسیڈرنگ کہ آپ 20 سال آگے آ گئے، آپ سوشل میڈیا ہے ہر طرف. جی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کراچی کی تو مثال بالکل ڈیفرنٹ ہے نا. یہاں پر آپ نصیر اللہ بابر صاحب کے زمانے میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے تھے، آپ یہاں پہ آپ لڑکوں کو اٹھاتے تھے، گرفتار کرتے تھے اور ان کو مار کر پھینک دیتے تھے. 20 لوگ ایک دن میں آپ مارتے تھے. اور جو ہے اس وقت کا وزیر داخلہ جو ہے وہ لاشوں کے اوپر پیر رکھ کر جو ہے وہ تصویریں بنواتا تھا. یہ جو SHO مارتا تھا اس کے پھول لگاتے تھے اس وقت کی وزیر اعظم جا کر تھانوں میں، اور محاصرے کر کے جس طرح انڈیا میں محاصرے ہوتے ہیں، بختر بن کے سامنے سے لوگوں کو گزارتے تھے پورے. یہ ہوا ہے کراچی میں. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا رہا آج کہیں پاکستان. میں نہیں کہتا ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ایسا، اور نہیں ہونا چاہیے. ہم جس تکلیف جس کرب سے گزرے ہیں ایسا کہیں نہیں. ہمیں آپ پانی نہیں دے رہے، ہمارا کوٹا سسٹم ہے، ہمیں آپ نوکری نہیں دیتے، ہمیں آپ جو ہے وہ کوئی سینسیٹیو پوسٹنگ نہیں دیتے، ہماری آپ سڑک نہیں بناتے، میرے اسکول میں آپ نہیں دے رہے، مجھے یونیورسٹی نہیں دے رہے آپ، اور حق سب کا ہے یہاں پر، اور پھر مارتے بھی ہیں آپ. یہ تو ابھی ہم نے بھی ایک اسپیس کریٹ کی ہے کہ شاید ہماری بات سمجھ میں آ جائے، لیکن اگر ہماری بھی بات نہیں مانی گئی تو لوگ بہت دیر تک انتظار تھوڑی کریں گے. MQM کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں کہ MQM بہت زیادہ دیر تک کنسسٹنٹلی نہیں رہتی ایک جگہ پر. ابھی کیا لگ رہا ہے آپ کو اس نئے الائنس میں کب تک رہے گی MQM؟ بس جب تک جو ہے وہ ان کو ان کے حصے کی بوٹی ملتی رہے گی وہ سیٹ رہیں گے. اور جس دن وہ ان کو یہ کہیں نہیں جاتے، یہ تو ابھی افورڈ ہی نہیں کر سکتے، کسی بھی حکومت کو چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کی تو کسی کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ MQM کو حکومت چھوڑے گی، کبھی بھی نہیں چھوڑے گی حکومت. اشاروں کی بڑی بات ہوئی، MQM کو اشارے مل رہے ہیں، ختم ہو گئے؟ کیونکہ یہاں تو PMLQ نے کہا ان کے تو ختم ہو گئے اشارے. فرے یہ تو یہ خود ہی بتائیں گے، مجھے نہیں پتا کہ ان کو اشارے مل رہے ہیں نہیں مل رہے. I have no access to that information. آپ کو تو نہیں مل رہے؟ اگر ہمیں مل رہے ہوتے تو جو ہے وہ ہم آپ کو بتا بھی رہے ہوتے اور ہم اس اشاروں پہ عمل بھی کر رہے ہوتے. ہم تو انڈیجنس آرگینک ہم نے اپنی الحمدللہ آج تک اپنی گروتھ رکھی ہے. ہم امتحانات سے گزر کر آگے 2018 کے، اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چھینا تھا آج جو ہے وہ اس شہر میں وہ سب لوگ فیل ہو گئے، ساری پارٹیاں فیل ہو گئیں، اور آج PSP کے علاوہ شہر کا کوئی آپشن نہیں ہے. اور آج ہماری بات یہاں تک پھیلی ہے کہ ہماری بات نکل کر ہم جا کر آج جو ہے بلوچستان میں، اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بات، جہاں ہمیں 5 جو ہے وہ امیدوار ہمارے کامیاب ہوئے ہیں لوکل گورنمنٹ کے بلوچستان میں. تو یہ بڑی کامیابی ہے. ایک پارٹی جس کی بنیاد کراچی میں ہے اور وہ جا کر جو ہے وہ سیٹیں لے رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں بات جا رہی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کے شکر ہے کہ آج بہت بہتر انداز میں، بہتر طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا بھی ہے اور یہاں تک لے کر آئے ہیں. اور آگے آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاک سے زمین پارٹی کا ہے، PSP کا ہے. آپ کے کچھ ممبرز کی MQM جانے کی خبر آئی، کیا کسی وقت پر مرجر کی بات ہو سکتی ہے PSP اور MQM کی؟ دیکھیں جن ممبرز کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو 4 سال پہلے جب 2018 میں الیکشنز ہوئے تو اس کے بعد سے ہمارے پاس سے چلے گئے. وہ کہاں جاتے نہیں جاتے، لیکن ہمارے پاس سے تو 4 سال پہلے چلے گئے. اتنی گفتگو ہو چکی ہے ان ساری باتوں کے اوپر، تو وہ تو بھی کہیں کسی کا جانا کوئی معنی نہیں رکھتا. نہیں ایسی کوئی میری پارٹی نان ایتھنک بیس پارٹی ہے. ساری زبانیں بولنے والوں کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور ہمارا ایک نظریہ ہے، اس نظریے پہ ہم کھڑے ہیں. میں مہاجر ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں مہاجر نام پر سیاست کرنے سے سب سے زیادہ میری قوم کا نقصان ہوگا، کیونکہ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں دوسری زبانیں بولنے والے رہتے ہیں. اگر میں مہاجروں کو آئسولیٹ کروں گا تو میں مہاجروں سے دشمنی کر رہا ہوں. میں نے مہاجروں سے انکلوسیو پالیٹکس کی ہے، میں نے سب کو جوڑنے کی سیاست کی ہے، اور میں نے مہاجروں کے ساتھ ساتھ پختونوں کو، بلوچوں کو، سندھیوں کو، پنجابیوں کو جوڑا ہے شہر میں. آج جو آپ کو امن نظر آتا ہے وہ ہماری اس پالیسیز اور ان اعمال کی وجہ سے آپ کو شہر میں امن نظر آتا ہے، ورنہ آپریشن تو یہاں پر 30 سالوں سے آپ پہلے سے کر رہے تھے، امن نہیں قائم کر پائے تھے. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک.
اینڈ ویلکم بیک. مصطفیٰ کمال صاحب, ہم نے دیکھا کہ سیاست گھومی پاکستان کی 180 ڈگری تقریباً, اور کل کے دوست جو تھے وہ دوسری طرف چلے گئے, غیر بن گئے. کل جو غیر تھے وہ دوبارہ ایلائز بن گئے. تھوڑا سا گھوما پیا, ایک دم سے تصاویر آنا شروع ہو گئیں. آپ کے پرانے ساتھی الطاف حسین صاحب کی لنڈن سے ویڈیوز آنا شروع ہو گئی. انہوں نے ایک دم سے یہ باور کرانا شروع کر دیا کہ میرا بھی شاید پیا گھوم گیا ہے. کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں بیسکلی جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ میں تو نہیں, مجھے ٹائم نہیں ملتا ان کی تصویریں اور چیزوں کو دیکھنے کا, لیکن اپنے اپنے آپشنس کو ٹرائی کرنے کا سب کو شوق ہے, سب کو حق ہے, اور وہ بھی جو ہے وہ کرتے ہوں گے اس والی بات کو دیکھ کر گیج کرتے ہوں گے کہ شاید ان کی کوئی جگہ بن رہی ہے ساری چیزیں. لیکن ڈیفینیٹلی وہ آج ان کی کوئی یہاں پر کوئی ان کا کلاؤڈ نہیں ہے. روزانہ وہ بات کے بیسکلی الطاف حسین صاحب کی سیاست تو خوف سے چلتی تھی نا, کہ وہ بولتے تھے لوگ مرتے تھے. آج جو مارنے والے لوگ ہیں ان کے دل اور دماغ چینج ہو چکے ہیں. پہلے ان کی کال پر جو لوگ ایگزیکیوٹ کرتے تھے, آج وہ ان کی کال پر وہ باتیں سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ فرق آیا ہے. یہ کسی بندوق سے یا کسی سے, دیکھیں باتیں تو وہ آج بھی وہی کر رہے ہیں. اگر فون پہ نہیں کر رہے تو سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, لوگوں سے ڈائریکٹ فون کر کے کر رہے ہیں. بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ٹیلی فون پہ خطاب سنے گا تو ان کی بات مانے گا, وہ تو سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ روزانہ خطاب کر رہے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے جو ان کے خطاب اور ان کی باتیں سن کر جو نوجوان ان کے احکامات کو ایگزیکیوٹ کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا, ہم نے اس کے دل اور دماغ پر کام کیا ہے اور اس کو سمجھائی یہ بات کہ تمہارے لیے یہ صحیح رستہ نہیں ہے. آج وہ کراچی کا نوجوان ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے الطاف حسین صاحب کی اسپیس نہیں ہے اور وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہو گئے. 40 سالوں سے ان کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا, اس لیے جب وہ پہلی دفعہ چیلنج ہوئے تو وہ گر گئے. جب ہم آئے تھے تو 9-0 کھلا ہوا تھا, ان کی تقریر چل رہی تھی, یہ سارے فاروق ستار, خالد مقبول, عامر خان, عشرت العباد, یہ سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے. 9-0 کی طرف تھے, الطاف حسین کے ساتھ تھے. تو اس وقت اس پارٹی کو یہ نہیں سنبھال سکے ہماری سچ کے آگے. جس وقت میرے پاس کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا, ہم 2 لوگ تھے, ہمارے پاس کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا. جب یہ اس وقت نہیں سنبھال سکے 3 مارچ 2016 کے بعد, تو یہ اب کیا سنبھال پائیں گے؟ آج تو ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں الحمدللہ, اور یہ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں. سو ہم یہ حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ الطاف حسین اب کبھی پاکستان کی سیاست میں نہیں آئیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں وہ یہ تو سوشل میڈیا پہ, اور جب تک وہ, میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, وہ توبہ کریں, مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ہم سب لوگ گناہ گار ہیں, میں بھی گناہ گار ہوں, میں بھی معافی مانگتا ہوں. لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہم اپنی جو ہے وہ گناہوں کے اوپر اور ضد نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ ان کی وجہ سے کتنی نسلوں کو تباہ برباد ہو گئے, کتنی نسلیں تباہ ہو گئیں, خاص طور پر مہاجروں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے. ان کو انسان کی زندگی کا موت کا کچھ پتہ نہیں ہے, ان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اس کام میں وہ زیادہ ٹائم لگائیں بنسبت اس بات کے کہ جو اور تباہی بربادی پھیلائیں. سو کراچی میں ہم ایک ریسرجنس دیکھ رہے ہیں, دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. یہ سیکیورٹی نگلیکٹ ہے یا انٹرنیشنل پاورز ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے یہاں پر ایک ہسٹری رہی ہے کہ را انوالو رہی ہے پالیٹکس میں یہاں کراچی میں, اور اس نے یہاں پر ایک جو ہے وہ ایک باقاعدہ MQM الطاف حسین صاحب کے ذریعے پورا 25 سالوں میں ایک اپنا نیکسس تیار کر رکھا تھا. ابھی وہ چونکہ ان کو وہ مٹیریل نہیں مل رہا شہر میں, تو وہ اتنی ڈیسپریٹ ہے کہ وہ بلوچستان سے لوگوں کو لا کر یہاں پر ایگزیکیوٹ کرا رہی ہے چیزوں کو. جس طرح بھی حالیہ سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے, بہت افسوسناک ہے. ایک بلوچ بیٹی ہے, بہن ہے, اس کی ذہنی کیفیت اس لیول پہ چلی گئی کہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اڑا لیا بم باندھ کر. اس سے پہلے اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا تھا, وہ بھی بلوچستان سے آئے ہوئے نوجوان تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ باہر کی قوتیں بہت ڈیسپریٹ ہیں کراچی میں کسی واقعے کے حوالے سے, لیکن ان کو یہاں لوکل لوگ نہیں مل رہے. اور وہ لوکل لوگ نہیں مل رہے, ڈیفینیٹلی پاک زمین پارٹی نے یہاں پہ جو آ کر ایک پینیٹریشن کی ہے, امن قائم کیا ہے, اس کی وجہ سے یہاں پہ وہ جو ایک الطاف حسین صاحب کا نیکسس تھا وہ ٹوٹا ہے, را کا نیکسس ٹوٹا ہے, جس کی وجہ سے آج ان کو را کو یہ دشواری پیش آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, بٹ یہ اس سے بہت زیادہ کچھ ہو سکتا تھا
اگر پاک سے زمین پارٹی PSP نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت زیادہ کچھ ہو سکتا تھا. مصطفیٰ کمال صاحب تھینک یو سو مچ ہمارے سوالات کا کھل کر جواب دینے کا. اہم باتوں پر ہم نے ڈسکشن کی ہے, اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور مائی فیس بک پیج اور مائی ٹویٹر اکاؤنٹ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.